बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं JZ-TV। नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए ज़बरदस्त सा टॉपिक लेके आया हूं। आज का जो टॉपिक है हमारे एक दोस्त हैं, उनकी फरमाइश पे बनाया जा रहा है। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर मैं आपको खुश रहने के असूल बताऊंगा। अगर आपने उन उसूलों के ऊपर अमल कर लिया तो यकीन कीजिए कि आपकी जिंदगी खुशगवार और खूबसूरत हो जाएगी। नाजरीन, आपके करीब कोई टेंशन, कोई परेशानी इंशाअल्लाह नहीं आएगी और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपका रास्ता खोलते जाएंगे। नाजरीन, पहले नंबर के ऊपर जो मैं आपको खुश रहने का उसूल बता रहा हूँ वो है कि आपने किसी भी इंसान से नफरत नहीं करनी, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मुसाफिर है, चाहे उसका किसी भी कबीले के साथ ताल्लुक है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है। आपने उससे नफरत नहीं करनी, बल्कि आपने उसकी हेल्प करनी है, आपने उसकी मदद करनी है। आपने ये जांचना है कि इस शख्स को कौन सी ऐसी परेशानी है कि मैं इसके काम आ जाऊं तो इसकी परेशानी खत्म हो जाए। यकीन करें कि अगर आपने ऐसे शख्स की मदद कर दी कि जिसको आप नफरत की निगाह से देखना चाह रहे थे, मगर आपने अपना माइंड चेंज कर दिया, तो आपकी जिंदगी इससे खूबसूरत और खुशगवार होना शुरू हो जाएगी। नाजरीन, नंबर 2, आप परेशान ना हो। जब आपको कोई परेशानी हो तो आप अपना माइंड चेंज कर दें, आप अपने आप को किसी और साइड पे लगा दें। मेरे एक जानने वाले हैं, 2-4 दिन पहले उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हमारी घर के अंदर लड़ाई हो गई तो मेरी बेगम गाली गलौज के ऊपर उतर आई। तो वो कहने लगे कि जब मेरी बेगम गाली गलौज के ऊपर उतर आई तो मैंने कहा, पहले तो मैंने कहा कि इसको मैं लगाता हूँ 2-3, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपना माइंड चेंज कर देता हूँ, जहन इधर उधर लगा देता हूँ। तो फिर मैंने कहा आपने क्या किया? तो वो कहने लगे कि मेरी बेगम गालियाँ निकालती रही। रात का टाइम था, उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि मैं मार्केट चला जाता, तो मैंने अपने मोबाइल का जो हैंड फ्री था वो कानों में लगाया और सूरत रहमान की तिलावत शुरू कर दी। कहते मुझे सूरत रहमान जुबानी तो नहीं याद थी, मैंने मोबाइल के अंदर से एक तिलावत निकाली और वो पढ़ते जा रहे थे, मेरे कानों में आवाज आती जा रही थी, मैं भी उसको पढ़ता चला गया। जब कुछ देर गुजरी तो सूरत रहमान मुकम्मल हो गई, तो मैंने बेगम को देखा तो वो खुशगवार मूड में बैठी हुई थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो हमारी बहुत बड़ी लड़ाई होती और हो सकता है कि हाथ वगैरह भी चलते, या उसको नुकसान होता, या मुझे नुकसान होता, या फिर हम दोनों में से किसी एक को भी नुकसान होता। मगर मैंने अपना ज़हन इधर उधर लगाया तो हुआ क्या कि हम इस बहुत बड़ी लड़ाई जो थी, इस लड़ाई से बच गए। नाज़रीन, नंबर 3 कि आप सादा जिंदगी गुजारें। नाज़रीन, किसी ने क्या खूब कहा है कि आपने अगर जिंदगी का मजा लेना है तो टेंशन कम कर दें, और अगर आपने सफर का मजा लेना है तो सामान को कम कर दें। जब आप सफर में जा रहे होते हैं तो आपको हर जगह अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब आपने जो सामान उठाया होता है वो बहुत वजनी होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, तो आपके सारे मजे को किरकिरा कर देता है। नाजरीन, आपने सादा जिंदगी गुजारना है, आपने जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा अरमान नहीं करने। आप कोशिश करें कि आपकी जिंदगी अच्छी हो, आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएं, मगर आपकी अपनी जिंदगी सादा गुजरे, क्योंकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा जिंदगी गुजारी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी से अच्छी जिंदगी, मॉडर्न से मॉडर्न जिंदगी गुजारते तो वो गुजार सकते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की जात ने ये जमीन और आसमान, ये सारा जहान उस जात के लिए बनाया, मगर उस जात ने सारी जिंदगी सादगी से गुजार दी। वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हमने उन्हें कॉपी करना है तो हमने इस अंदाज से कॉपी करना है कि हमने सादा अंदाज से जिंदगी गुजारनी है। अगर कभी हमें दिल करे कि हम ये अपनी जो सादगी है इसको खत्म करके मॉडर्निटी पे ले आए, तो हमने क्या काम करना है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उससे हमने गरीबों की मदद करनी है। नाजरीन, जब आप गरीबों की मदद करेंगे, उनकी मदद करके जब घर आप वापस आएंगे, तो यकीन कीजिए कि आपके दिल को
ایک زبردست قسم کا سکون ملے گا، آپ کو چین ملے گا، آپ کے اندر ایک ٹھنڈک سی پیدا ہوگی، آپ کے دل، آپ کے دماغ کے اندر آنے والے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو ان کی جیب سے پیسے نکلوا کے کھا کے تو مزہ آتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ مزہ نہیں لیا کہ کبھی آپ دوستوں میں گئے ہوں یا غریب لوگوں میں گئے ہوں یا پھر مسکین لوگوں میں گئے ہوں یا پھر فقیروں میں گئے ہوں یا پھر ایسے طالب علموں میں گئے ہوں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، پہننے کے لیے کمی تو نہیں ہے مگر قلت ہے۔ اگر آپ انہیں دیکھ کے آ جائیں گے تو یقین کریں کہ آپ کو ایک زبردست قسم کا سکون بھی آ جائے گا اور آپ کو مزہ بھی آ جائے گا۔ ناظرین، ایک ایسے شخص کو میں جانتا ہوں کہ جو انتہائی امیر ترین آدمی ہے۔ ناظرین، ہے تو وہ امیر ترین آدمی، مگر جب وہ کہیں جاتا ہے تو اپنی گاڑی پیٹرول پمپ کے اوپر کھڑی کر کے میٹرو پہ بیٹھ کے سفر کرتا ہے۔ اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جب میں گھر سے جاتا ہوں تو میں گاڑی پہ جاتا ہوں، میٹرو اسٹیشن تک گاڑی پہ جاتا ہوں، اب آگے مجھے پتا ہوتا ہے کہ ٹریفک ہوگی، میرا ٹائم بھی ضائع ہوگا، تو میٹرو اسٹیشن پہ میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں اور گاڑی کھڑی کرنے کے بعد میں میٹرو بس کے اوپر سفر کرتا ہوں اور اپنی جو میرا آفس ہے وہ میٹرو کے دوسرے اسٹیشن کے بالکل سامنے ہے، تو میں اترتا ہوں تو اپنے آفس پہنچ جاتا ہوں۔ تو اس پہ ٹوٹلی میرا 40 روپیز خرچہ آتا ہے، تو باقی جو میری بچت ہوتی ہے پیٹرول کی، فیول کی، وہ 280 روپیز بچت ہوتی ہے۔ تو جب میں واپس گھر آتا ہوں تو میں راستے میں تلاش کرتا آتا ہوں کہ یہ 280 روپیز میں ایسے کون سے شخص کو دوں، ایسے کون سے شخص کو دوں کہ جو آج اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 280 روپیز میں اگر آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں تو آپ آرام سے گھر کے 6 سے 7 افراد 280 روپیز میں گھر میں کھانا بنا کے کھا سکتے ہیں۔ تو وہ شخص ہی کہتا ہے کہ وہ جو پیسہ ہوتا ہے جو باقی بچ گیا ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ وہ میں دوسروں کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ اور اگر آپ زندگی کے اندر خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں سے توقعات کم رکھیں۔ پہلی کوشش تو یہ کریں کہ آپ دوسروں سے توقع رکھیں ہی نہ۔ ناظرین، کسی سیانے نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی کے اوپر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ ضرورت پڑنے پر اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ کسی کے اوپر توقع کرتے ہیں وہ آپ کی توقعات پہ پورا اترتا نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پین ہوتا ہے، آپ کا وہ جو درد ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بیماری کی صورت میں ایک تحفہ ملتا ہے آپ کو اس توقعات کا۔ مثال کے طور پہ کہ آپ کو اپنے بیٹے کے اوپر بہت زیادہ توقعات تھی، یہ توقعات تھی کہ وہ ایک بہت بڑا شخص بنے گا، وہ میری کیئر کرے گا، وہ مجھے ادھر ادھر لے کر جائے گا، وہ پڑھائی کے اندر ٹاپ کرے گا، وہ ایک عظیم قسم کا آفیسر بنے گا، اس کی ایک اچھی سیلری ہوگی، اس سیلری سے ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دوست اچھے نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی نشے پہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ نشے پہ لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ والدین اس کی ٹینشن لے لے کے ان کی وہ جو توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، بچوں کا جو پیار ہوتا ہے ان کے پیار میں پاگل ہو چکے ہوتے ہیں، مگر وہ بچہ مکمل طور پر ناکامی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، فیلئر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ والدین ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اتنی شدت کی ٹینشن ہوتی ہے کہ ان کو اٹیک ہو جاتا ہے، یا دل کا اٹیک ہو جاتا ہے یا دماغ کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دل کا اٹیک ہو جائے تو بھی خطرناک، اگر دماغ کا اٹیک ہو جائے تو بھی خطرناک۔ ناظرین، وجہ کیا بنی؟ آپ کی توقع بنی کہ جو آپ نے ایک توقعات دوسروں سے لگائی ہوئی تھی کہ اگر یہ کام ہو جائے۔ ناظرین، اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کے اوپر ہی توقعات، آپ اپنی مسز کے اوپر بھی توقعات کرتے ہیں، آپ اپنے بھائیوں کے اوپر، آپ اپنے والدین کے اوپر، آپ کسی کے اوپر بھی کوئی توقع کر سکتے ہیں، کوئی امید لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر
اگر میں آپ کو اگلا اصول یہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے راستے میں آپ خرچ کریں گے تو آپ کو خوشی ملے گی، یقین کیجئے یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ ناظرین، بل گیٹ کو دنیا جانتی ہے۔ بل گیٹ کی یہ کہاوت بھی بڑی مشہور ہے کہ اگر کوئی غریب گھر میں پیدا ہو تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر غربت کی حالت میں اسی گھر کے اندر غربت کی حالت میں ہی مر جائے تو وہ سارا کا سارا قصور اسی شخص کا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسے 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، بازو، 2 ٹانگیں دی، اور مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا۔ اب دنیا کے اندر کیا کر کے واپس جا رہا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ناظرین، بل گیٹ کی مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا، مگر اس کے چہرے کے اوپر ہم نے وہ خوشی نہیں دیکھی تھی جو خوشی اس کے چہرے پہ اب دیکھتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، وہ خوشی اس لیے ہے کہ اب اس نے غریب ممالک کے اندر جو غریب غربا لوگ رہ رہے ہیں ان کی مدد کرنا شروع کر دی ہے، ان کی سپورٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ ناظرین، وہ مختلف ممالک کے اندر چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، اس شخص نے یہ کبھی نہیں دیکھا، بلکہ اس نے انسانیت کی خدمت کی۔ اس خدمت کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسے خوشی عطا کی، اور وہ جو خوشی تھی اس کے چہرے سے نمایاں نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ بل گیٹ کی آج کی پکچر کو کمپیریزن کریں آج سے 15 سال پہلے کی پکچر سے، تو آپ کو واضح چینج نظر آئے گا۔ ناظرین، اگلا جو اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بالکل سمپل ہے۔ آپ زبردستی خوش رہنے کی کوشش کریں، آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، آپ اپنے چہرے کے اوپر اسمائل لائیں، ایسا لگے کہ آپ کے اندر کوئی غم ہے ہی نہیں۔ ناظرین، جب آپ خوش رہیں گے، جب آپ مسکراتے رہیں گے تو آپ کی باڈی کے اندر ایک عجیب سی چینجز آئیں گے۔ ناظرین، یہ بیسکلی جو آپ مسکرا رہے ہیں یہ مسکرا نہیں رہے، بلکہ آپ اپنے اندر مسکراہٹ سمیٹ رہے ہیں، آپ اپنے اندر کلیکٹ کر رہے ہیں مسکراہٹ، آپ اپنے اندر خوشی کلیکٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو مسکراہٹ ہوگی وہ آپ کو بڑا پیارا سا خوبصورت سا رزلٹ دے گی۔ ناظرین، عموماً آپ نے یہ کہاوت بھی سنی ہوگی کہ جو لوگ مسکراتے ہیں ان کے اندر غم کا پہاڑ ہوتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ ان کی مسکراہٹ کو دیکھنے کے بعد ہم لوگوں کو بھی خوشی سے ہوتی ہے، ہم لوگوں کو ایک اچھا سا محسوس ہوتا ہے اور ایک مزہ آتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ ہمیں بھی اسی قسم کی خوشی اور مسکراہٹ چاہیے۔ تو ناظرین، آپ زبردستی مسکرا کے دیکھیے، یا پھر آپ ایسے ماحول میں چلے جائیے کہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ مسکرا رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارا جو اگلا اصول ہے خوش رہنے کا، کبھی آپ اندازہ لگائیے گا، میں نے اپنے اوپر کئی بار آزمایا ہے کہ جب کوئی مشکلات آئی ہے، جب کوئی مصیبت آئی ہے تو ہم نے کیا کام کیا ہے کہ اچھے سے کپڑے پہنے ہیں، زبردست سا کر کے تیار ہوئے ہیں، مسجد میں گئے، تازہ وضو کیا ہے، اگر نماز میں کچھ ٹائم باقی ہے تو 2 نفل پڑھیں، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کی ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس غم اور پریشانی سے نکال دے اور ہمیں خوشیاں عطا کر دے، بلا شبہ کہ تو خوشیاں عطا کرنے والا ہے۔ تو مالک کائنات نے خوشیاں عطا کی، تو یہ تو تھی ایک دعا، لیکن اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں تو یقین کیجئے آپ صرف میرے کہنے پر ایک بار نماز پڑھیں، اور نماز کی شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، باوضو ہونے کے بعد آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز آپ انتہائی خشوع و خضوع سے پڑھیں۔ آپ اتحیات میں اچھی طریقے سے بیٹھیں، آپ الحمد شریف اچھے طریقے سے پڑھیں، آپ درود شریف جو ہیں، درود شریف انتہائی اچھے انداز سے آرام کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوں گے
जैसे ही आप नमाज से फारुग होंगे, घर जाने लगेंगे, आप खाली कभी भी नहीं जाएंगे। ये मेरा आपको चैलेंज है, आप अपने साथ खुशियां लाएंगे। नाजरीन, मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको खुशियां अता करे और आपको खुशियां बखेरने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई परेशानी ना लाए। नाजरीन, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर दिल माने तो बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज न भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम अच्छी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अस्सलाम।